अपने मुल्क में रह के कमाई हुई आधी रोटी बैरून मुल्क जाके कमाई हुई 2 रोटियों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। बैरून मुल्क आने और यहाँ पर आकर ढेर सारा पैसा कमाने की ख्वाहिश में इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती रिश्ते जो हैं इनको अपने पीछे छोड़ आता है। और वक़्त गुज़रने के साथ साथ वो रिश्ते इंसान के हाथों में से बिल्कुल ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे कि रेत इंसान के हाथों में से फिसल जाती है और उसको पता भी नहीं चलता कि किस वक़्त रेत जो थी वो उसके हाथ में से निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है और इस ज़िंदगी में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात जो हैं छोटी हों या बड़ी उसके दिल में आती हैं और फिर इन्हीं ख्वाहिशात के ताक़ुब में इंसान जगह जगह घूमता है। पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, नो डाउट कि पैसे के बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरियात के मुताबिक ही अपने पैसे को ना अपनी ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। और अगर आप लोग अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम छोड़ देंगे ना और इस पैसे के पीछे भागते चले जाएंगे तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही बेइत्मीनान हो जाएगी और ज़िंदगी में मौजूद जितनी भी छोटी मोटी खुशियाँ जितने भी रिश्ते हैं वो सब के सब आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे। आज मैं जो एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि पहले पाकिस्तान में मुकीम था और वहाँ पे वो एक अच्छी ज़िंदगी यानी कि बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं लेकिन एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रख रहा था और एक हैंडसम यानी कि लाइफ गुजारा था। जॉब भी थी उसके पास, लेकिन अब उसकी जो बीवी थी ना उसकी ये ख्वाहिश थी कि हमारे पास ना ढेर सारा पैसा हो। मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों की ख्वाहिश, ज़ेवरात की ख्वाहिश और एक अच्छी हाई लेवल की ज़िंदगी गुजारने की जो ख्वाहिश थी ना, इसकी कोशिश में उसने अपने शौहर से ये डिमांड रख दी कि तुम ना किसी बैरून मुल्क चले जाओ। इसी ख्वाहिशात के दौरान और टाइम गुज़रने के दौरान जो था ना अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा भी अता कर दिया और अब जो था ना उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा ये बात मिल गई थी कि अब हमारी औलाद हो गई है, हमें अपनी औलाद को एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए ना तुम्हें अब ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि तुम किसी बैरून मुल्क जाने के लिए ना कोशिशें करो ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है ना पैसे के साथ भरपूर ज़िंदगी वो गुज़ारें और हमारी औलाद जो है इसको किसी भी किस्म की कोई कमी ना हो, रुपए पैसे की कोई दिक्कत ना हो और कोई भी ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश ना हो जैसे कि हम लोग छोटी-छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसते हैं, हमारे बच्चे आगे चल के अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए भी ना तरसें। खैर ज़ीशान ने जो था वो बड़ी कोशिश की और अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने यूके का वीज़ा अप्लाई किया और फिर वो वीज़ा जो था ना उसका लग भी गया। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वो यहाँ पे यूके में आया था। मोस्टली और बहुत जो ईज़ी वीज़ा है ना वो सबसे ज़्यादा यही होता है कि लोग जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद अपने वीज़ा का स्टेटस जो है उसको चेंज करवा लेते हैं। खैर जी, ज़ीशान ने अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में अपना रख़्ते सफ़र बाँधा और यूके आने की उसने तैयारी कर ली। चूँकि वो मिडिल क्लास फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता था, एक जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम में वो लोग रहते थे, तो बीवी को पीछे छोड़ के, बीवी बच्चे को छोड़ के जाना उसके लिए कोई इतना ख़ास मसला नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ और बहन-भाइयों के साथ रह रहा था। तो जी ज़ीशान ने जो था वो यूके आने की तैयारियां पकड़ी और 1 महीने के अंदर-अंदर जो था ना वो यहाँ पे यूके में आ गया। अब जी यूके में आने के बाद यहाँ की अपनी एक लाइफ और एक नई जो स्ट्रगल है वो शुरू हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे आने के बाद रुपए और पैसे जो हैं वो दरख्तों के ऊपर लगे हुए हों या रुपयों से भरा हुआ एक बैग हो जिसे कि आपने आके खोलना है और पैसे जो हैं वो पीछे भेजने शुरू कर देने हैं। खैर अब ज़ीशान यहाँ पे आ चुका था और एक लंबी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी उसके सामने थी और उसके आने के ना फ़ौरन साथ ही यानी कि विदिन जो था वीक्स उसकी बीवी जो थी ना उससे पैसों की डिमांड करना शुरू हो गई। क्योंकि उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अमीर हूँ, मैं तरह-तरह के कपड़े पहनूँ, मेरे पास अच्छे ख़ासे जो हैं वो ज़ेवरात हों और एक ऐसी ज़िंदगी हो, बड़ा-सा घर हो, बंगला हो और जी गाड़ियाँ हों, नौकर-चाकर हों मेरे आस-पास। यानी कि वो एक स्ट्रगल वाली जो ज़िंदगी थी ना पाकिस्तान में रहते हुए, जिसे कि कहते हैं कि भई बस गुज़र-बसर होना, उस ज़िंदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी।
اس نے ذیشان کے آتے ساتھ ہی جو تھا نا وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. اب چونکہ اس کی بیچارے کی یہاں پہ آ کے کوئی نوکری وغیرہ نہیں لگی تھی, وہ بھی یہاں پہ پیسے نہیں کمانے لگا تھا, کم سے کم بھی یہاں پہ آنے کے 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کچھ یہاں پہ ارننگ کرنا شروع کر دے. اب جی اس کی بیوی جو تھی وہ ایک تیز رفتاری کے گھوڑے پہ سوار تھی اور اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا. تو جی بیوی کے پریشر میں اگین آ کے نا ذیشان نے یہاں پہ جو ہوتا ہے نا بلیک لسٹ میں کام کرنا وہ شروع کر دیا. یعنی کہ ایک ایسا کام جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اور پیمنٹ بھی جو ہے نا وہ کیش میں ہی کی جاتی ہے. بڑی ہی مشکل کے ساتھ اس کو وہ جاب ملی اور خیر جی اس نے اسی جاب کو جو تھا نا وہ ایک اپنے لیے نعمت اور ایک غنیمت جانا. اور پھر اس کے بعد جہاں پہ اس نے ایک پیکیجنگ کی کمپنی میں نا کام کرنا شروع کر دیا تھا, جہاں پہ کہ فوڈ پروڈکٹس جو ہیں نا ان کو پیک کر کے تو پھر آگے جو تھا وہ ڈیلیور کیا جاتا تھا سٹورز کے اندر. اب جی اس کو کیا پتہ ہو, کیونکہ نئے نئے آنے والے بندے کو یہاں پہ ہونے والے سکیمز اور یہاں پہ ہونے والے جو دھوکے ہیں ان کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے. اور بیوی کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک ڈھیر سارا پیسہ ہو اور وہ جلدی جلدی پیسہ اس کے پاس ڈیلیور ہو جائے تاکہ وہ اپنی خواہشات کو جو ہے نا وہ جلد از جلد پورا کرے. ذیشان جو تھا وہ ایک پیکیجنگ کمپنی میں کام کر رہا تھا اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بھی یہاں پہ آنے کے بعد جتنے بھی پاکستانیز آتے ہیں نا وہ کافی سیدھے سادے ہوتے ہیں. جو کوئی بندہ ان کو انگلی پکڑ کے جس راستے پہ چلا دینا تو وہ شروع میں اسی کے اوپر چل پڑتے ہیں. پھر بعد میں یہاں پہ رہنے کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھی ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس فوڈ کمپنی میں پیکیجنگ کے دوران جو تھا نا اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو کمپنی ہے نا وہ ایک انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے. اور وہاں پہ جو تھا نا وہ فوڈ پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈرگز ہیں نا وہ بھی پیک کر کے آگے ڈیلیور کی جاتی ہیں. ویسے تو نارملی یہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ بھی جو ہائی لیول پہ ہے نا کیس اس طرح کا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ذیشان ابھی یہاں پہ نیا آیا تھا اور اس کو نہیں پتا تھا, اس نے بلیک لسٹ میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا. اور جب لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں نا چھپا کے, جن کے پاس کوئی سٹیٹس نہ ہو یا ان کے پاس کوئی لیگل جاب نہ ہو اور ان کے پاس ابھی یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس اور کوئی بھی آئی ڈی وغیرہ جو ہے نا NI نمبر وغیرہ نہ بنا ہوا ہو, تو اس کا نا لوگ بڑا زیادہ غیر قانونی طور پہ نا فائدہ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا. اب جی ذیشان اس کمپنی میں کام کر رہا تھا اور اس کا جو مینیجر تھا نا وہ ان ساری چیزوں میں ملوث تھا اور وہ اپنے تئیں نا ان چیزوں کو یعنی کہ جو ڈرگس کی آگے سپلائی تھی نا اس کو کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ وہ جو تھا نا وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا. اب یہاں پہ ڈرگس میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہی دنیا میں بہت ڈھیر سارا پیسہ ہوتا ہے اور یہ ایک بلیک منی ہوتی ہے. خیر جی اب ذیشان وہاں پہ کام کر رہا تھا اور اس کام کے کرنے کے یعنی کہ پیکیجنگ کرنے کے بظاہر دیکھنے میں تو وہ وہاں پہ ایک فوڈ پروڈکٹس کو ہی پیک کر رہا تھا, لیکن اس کام کے نا اس کو بہت ڈھیر سارے پیسے ملتے تھے جو کہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھے. نارملی جو ہے نا یہاں پہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ ریکارڈ کام کرتے ہیں نا تو ان کو 5 پاؤنڈ یا 6 پاؤنڈ دے دیتے ہیں, اور اس بندے کو جو تھا نا یہاں پہ جو فل پیمنٹ ملتی ہے نا یعنی کہ 14 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ وہ پر آور مل رہے تھے. وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو جی قدرت میرے پہ بڑی مہربان ہے, اور اس نے جو تھا نا یہ جاب آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دی اور اپنے مینیجر کی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر نا اس نے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے ذیشان کی بیوی کی جو تھی نا وہ سنی گئی اور اس کو بہت ہی کم ٹائم پیریڈ میں ڈھیر سارا پیسہ جو تھا وہ پاکستان میں جانا شروع ہو گیا, اور اس نے جو اپنی خواہشات تھی نا ان کو پورا کرنا شروع کر دیا. گن کے جو اپنی ایک خواہش تھی نا اس کی وہ اس کو پورا کر رہی تھی, اور دوسری طرف اس کی ماں جو کہ یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے پیسے بھیجنے کے بجائے اپنی بیوی کو پیسے بھیج رہا ہے, اپنے بچے یعنی کہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے, اور اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کو یا اپنے بھائیوں کو یا اپنی بہنوں کے لیے کوئی پیسہ جو ہے اس کو بھیج دے یا ہمیں کوئی تحفہ ہی بھیج دے. ان کے اندر جو تھا نا ایک الگ سے حسد اور ایک کہہ لیں کہ بھی اس طرح کی چیزیں جو تھی نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور ادھر یہاں پہ UK میں ذیشان جو تھا وہ ایک ایسی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا تھا جس میں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہونے والا تھا. خیر جی اب ہونی کو کون ٹال سکتا ہے, اور جب انسان آنکھیں بند کر کے اس طرح کے ملکوں میں آ کے کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ذیشان ایک کافی محنتی لڑکا تھا اور آؤٹ آف آورز بھی جو تھا نا اس کا مینیجر جب بھی اسے کہتا تھا نا کہ بھی میرے لیے کام کر دو تو وہ اس کی خوشی حامی بھر لیتا تھا کہ میں نے گھر میں جا کے کیا کام کرنا ہے یا مجھے کون سا کوئی میرا وہاں پہ انتظار کر رہا ہے. تو وہ لانگ ٹرمز جو تھا نا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اب یہاں پہ جو تھا نا اس کے مینیجر کو ایک ایسا پوائنٹ مل گیا, ایک ایسا شخص مل گیا تھا جس کے سر پہ رکھ کے نا وہ بندوق چلا سکتا تھا.
پہلے جو ڈرگ ڈیلنگ اور ڈرگ کی سپلائی کا کام وہ بڑے ہی چھپ چھپا کے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اور بڑے کہہ لیں کہ بھی اس کو بہت لمبا ٹائم پیریڈ لگتا تھا نا ان پیسوں کو کمانے کے لیے. اب اس کو ایک ایسا بیوقوف شخص ذیشان کی شکل میں مل گیا تھا کہ اس کا نام استعمال کر کے اس کے کہہ لیں کہ بھی اسٹیٹس پہ اور اس کے ذریعے جو تھا نا وہ ان سب کاموں کو بخوبی بڑے ہی آسانی کے ساتھ اور بلا کسی خوف و خطر جو تھا نا سر انجام دے سکتا تھا. وہ اپنے چند کارندوں کے ساتھ ذیشان سے آؤٹ آف آرز کام کرواتا تھا اور اس کی جو تھی نا اسے ڈبل پیمنٹ بھی ملتی تھی. اور چونکہ وہ اس ٹائم پیریڈ میں بہت کم لوگ ہوتے تھے، بظاہر دیکھنے میں تو وہ کمپنی جو تھی اس کی فوڈ پروڈکٹس کافی کوالٹی کی ہوتی تھیں اور کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہوتا تھا، لیکن کالی بھیڑیں جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں. اب جی ذیشان آؤٹ آف آرز جا کے کام کر رہا تھا اور کسی کے کو بھی یعنی کہ یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی بھی اس کا ریکارڈ نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس تھا، نہ اس نے اپنا کوئی NI نمبر دیا تھا اور نہ ہی کچھ اور اس طرح کا کام. اس نے جو مینیجر تھا نا اس نے یہ ڈرگ سپلائی یعنی کہ جو آگے ڈیلیوری کروانی ہوتی ہے نا فوڈ پروڈکٹس کے ساتھ، جب وہ آؤٹ آف آرز کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا تھا نا تو وہ اس کو اس کے ذریعے نا اس کی ڈیلیوری کرواتا تھا. اب جی اس نے ذیشان کو اس کام کے لیے نا یوز کیا کہ وہ جو ڈیلیوری ہے نا پہلے تو پیکیجنگ بھی کرے اور پھر اس کے بعد جا کے جو فوڈ آئٹمز ڈیلیور کر کے آنی ہے نا وہ بھی جا کے ذیشان ہی کر کے آئے گا. کہ اگر پکڑے گئے یا کوئی بھی پولیس کی کارروائی ہو گئی یا کچھ اس طرح کا سینیریو ہوا نا تو یہ ہمارے پاس ایک بلی کا بکرا ہے جسے کہ ہم چڑھا دیں گے بلی پہ اور ہم لوگ جو ہے نا وہ خود ایک بڑے ہی ایزی وے سے ہم لوگ وے آؤٹ فائنڈ کر لیں گے. ایک طرف ذیشان جو تھا وہ اندھا دھند اس پہ اعتماد کیے ہوئے تھا اور اس کو ایک ڈھیر سارا پیسہ بھی آ رہا تھا، یعنی کہ کام کرنے کے اس کو ڈبل پیسے مل رہے تھے اور وہ پیسے جو تھے وہ ڈائریکٹلی پاکستان جا رہے تھے. یہاں پہ جو اس کے رہنے کا تھوڑا بہت خرچہ تھا وہ صرف اتنے ہی پیسے اپنے پاس رکھتا تھا، باقی کی ساری کمائی جو تھی نا وہ اپنی بیوی کو ہی پاکستان میں ٹرانسفر کر رہا تھا کہ پہلے تم اپنی خواہشات پوری کر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم گھر بنانے کے بارے میں سوچیں گے. پھر جی خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک روز جب ذیشان جو تھا نا وہ یہ فوڈ پروڈکٹس جس میں کہ ڈرگس کی جو تھی نا پیکٹس وہ رکھے ہوئے تھے وہ بڑے ہی سیکریٹلی طریقے سے نا کنٹینر کے اندر ان کی پیکیجنگ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فوڈ پروڈکٹس رکھ کے اس کو پیک کر دیا جاتا تھا. اب جی ذیشان جب ان سب چیزوں کی نا ڈیلیوری کرنے کے لیے جا رہا تھا جنہیں کہ بائی پورٹ یعنی کہ جانا تھا آگے ادر کنٹری میں، وہ اس ڈیلیوری کو کرنے کے لیے جا رہا تھا. وہاں پہ جی ہو گیا پولیس کا ریڈ اور چونکہ انر سائیڈڈ خبریں تو ہوتی ہیں کہ بھی یہاں پہ کچھ دیر از سم تھنگ سسپیشیس، تو وہ ذیشان جو تھا نا وہ اس سارے چکر میں پھنس گیا. اور جب پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو جو مینیجر تھا اور جو کمپنی میں اس کے ساتھ باقی کے لوگ اس کے کارندے کام کرتے تھے نا ان سب نے یہی بیانات دیے کہ بھی ہمیں تو نہیں پتہ ہے کہ بھی یہ سب جو تھا نا یہ بندہ خود ہی کر رہا تھا. اور پولیس کو جب اس طرح کا کوئی بندہ مل جائے نا جس کا کوئی اتنا خاص سٹیٹس نہ ہو اور پھر اس کے ڈاکومنٹس بھی نہ بنے ہوئے ہوں اور وداؤٹ وہ اینی ریکارڈ کوئی کام کر رہا ہونا تو اس کو اوپر سب سے زیادہ پہلے پکڑ ہوتی ہے. اب چونکہ مینیجر کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اور باقی کے لوگ بھی جو کہ اس کے ساتھ اس کے گروپ میں شامل تھے ان لوگوں کو ایک وے آؤٹ بڑی ہی ایزیلی مل گیا اور وہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس سارے پولیس والے چکر میں سے نہ نکل گئے کہ بھی ہم تو اس ڈرگ سمگلنگ میں انوالو نہیں تھے. سارے کا سارا کیا دھرا اسی پاکستانی لڑکے ذیشان کا ہے. اس نے یہاں پہ آ کے اللیگل ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے یہاں پہ اللیگل کام کرنا شروع کر دیا. انڈر ورلڈ کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور اس طرح کے سینیریو کر کے نا ذیشان جو تھا وہ اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد ایک لمبا چوڑا کیس چلا اور آف کورس یہاں پہ جو ہے نا وہ سزا بہت ہی جلدی ہوتی ہے اور کوئی بھی یہاں پہ انصاف اور قانون سے بالاتر نہیں ہے. اب ذیشان یہاں پہ نا UK میں بہت ہی بری طرح پھنس چکا تھا اور اس کا یہاں سے نکلنا اور باہر جانا اور پھر اس کے بعد پاکستان جانا تو امپاسبل ہو چکا تھا. دوسری طرف اس کی بیوی جو کہ کافی لالچی تھی اور اس کی خواہشات جو تھیں وہ بہت ڈھیر ساری تھی، لمبی چوڑی اس کی لسٹ تھی، ان کو کہیں پہ بھی سکون نہیں آ رہا تھا. اب چونکہ یہاں سے پیسے جانے اس کے بند ہو گئے تھے اور ذیشان یہاں پہ ایسا سٹک ہو چکا تھا کہ وہ اب کبھی بھی واپس پاکستان نہیں جا سکتا تھا، تو اس کی بیوی نے جو تھا نا وہ خلا کا کیس دائر کر دیا. اور یہ جو مطلب کہ اس کو وہاں پہ خلا اس لیے مل گئی کہ بھی ذیشان وہاں پہ کافی عرصے سے موجود نہیں تھا، کافی سالوں سے رہ نہیں رہا تھا اور پھر اس کے بعد جب اس نے خلا کا کیس دائر کیا تو وہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو بڑی ہی ایزیلی جو تھا نا اس سے سیپریشن مل گئی.
اس طرح سے ایک ہنستا بستا گھرانہ یعنی کہ ذیشان اور اس کی بیوی جو کہ اپنے بچے کے ساتھ پاکستان میں بڑے ہی خوش تھے، تھوڑی کھا رہے تھے لیکن اکٹھے تھے اور ایک خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ زیادہ کھانے کی خواہش میں وہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے ایسا پکڑا گیا کہ پھر اس کے لیے کبھی بھی باہر نکلنے کا نہ تو کوئی راستہ نکل سکا، نہ وہ ساری زندگی اپنے بیٹے کو دیکھ سکا، اور الٹا اس کی بیوی جو تھی وہ بھی اس سے بھی اس کو ہاتھ دھونے پڑے۔ پیسہ جو ہے نا، اس کی خواہش اور اس کی جو لگن ہے اور اس کی وجہ سے کریٹ ہونے والے دوسرے رشتوں میں جو حسد اور بری نظریں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی زندگی میں موجود خوشیوں کو بری طرح سے کھا جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کا سکون اور اطمینان سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پیسہ جس کی کہ خواہش میں ذیشان یہاں پہ آیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا گھر کا سکون بھی چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی، اس کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو گئی، اور اس پیسے کی وجہ سے جو اس کی بہنوں کی اور اس کے بھائیوں کی جو بری نظر تھی، ایک کہہ لیں کہ بھی ایک ہوتی ہے نا جیلسی سی، جو کہ ساس اور بہو کے رشتے کی ہوتی ہے، جو کہ نند اور بھابھی کے رشتے میں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے باقی رشتوں میں بھی وہ بری نظر جو تھی نا، وہ ذیشان کی ہستی بستی زندگی کو اور اس کی بیوی اور اس کے ریلیشن کو کھا گئی تھی۔ اور یوں پیسے کی خواہشات میں اور زندگی کی لمبی چوڑی خواہشات کی پیچھے بھاگنے کی دھن میں انسان اپنی زندگی میں جو موجود خوشیاں ہوتی ہیں، جو سکون ہوتا ہے، ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بڑی ہی بے اطمینانی اور بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے دوسرے ادر کنٹریز میں جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کوششوں میں اور ان خواہشات کی ایک لمبی لسٹ میں وہ اپنی زندگی میں موجود جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، جو سکون ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھتے ہیں؟ تو کیا لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔